बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सूरतों के चौथे चैप्टर के साथ अगली दो सूरतें, कल हमने 4 सूरतों का मुताला किया था। आज हम अगली 2 सूरतें यानी सूरत अनकबूत और सूरत रूम, इनमें देखेंगे कि क्या मज़मून, क्या पैगाम और क्या मामलात चल रहे हैं। सूरत ये दोनों सूरतें जोड़ा सूरतें हैं और ये उस ज़माने की सूरत है जब नबी पाक अपनी दावत के ज़माने यानी इंज़ार आम का ज़माना जो था उसमें से गुज़र रहे थे। और इसमें दोनों सूरतों में जो मेन मौजू है वो रसालत का इनकार करने वालों को तंबीह की जा रही है। यानी अज़ाब के लिए तो जो जल्दी मचा रहे थे उनके साथ बातचीत भी हुई। मुशरिकीन मक्का को बेसिकली सारे दोनों सूरतों में मुखातिब किया गया, लेकिन बुनियादी तौर पर जो बात इसमें ज़ेर बहस है वो रसालत का इनकार करने वालों को बताया जा रहा है कि तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। इन दोनों सूरतों के कुरानी नाम अलिफ लाम मीम हैं और जब सूरतों के नाम एक जैसे होते हैं तो ज़ाहिर है कि उनके मौज़ूआत में भी आपस में मुमासलत पाई जाती है। सूरत अनकबूत यानी जो ऐसी सूरत जिसमें कि अनकबूत यानी मकड़ी के जाले का जिक्र है। मकड़ी का जाला एक ऐसी तामीर है जिससे फालतू और कमज़ोर तरीन कोई और चीज़ हो नहीं सकती। तो जो नबी की दावत को रिजेक्ट करते हुए अपने शुरका और मुशरिक जो माबूद हैं उनकी तरफ मुतवज्जो हैं, उनको ये मिसाल दी है कि वो बिल्कुल ऐसी ही एक चीज़ बिल्ड कर रहे हैं जो इतनी ही कमज़ोर है जितनी कि मकड़ी का जाला होता है। इस सूरत की इब्तदा ही इस बात से होती है कि इंतहाई मुश्किल और नामसाद हालात में जो लोग ईमान लाते हैं, अगर उनके अंदर सब्र, इस्तिकामत और ईमान के साथ कमिटमेंट का लेवल हाई है तो वो लोग उनकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए। उनके अंदर अगर कोई सवालात पैदा होते हैं तो उन सवालात के हवाले से अल्लाह ताला ने रहनुमाई की है। और इसके साथ साथ जो ज़ईफ़ुल एतक़ाद यानी जो अभी ईमान के उस दर्जे पे नहीं आए और गुमगू की कैफियत में हैं, उनको शर्म दिलाई है इब्तदा ही में। और इसमें उन्होंने अंबिया की मिसालें देकर मुख्तलिफ इम्तहान और सख्तियों से जैसे अंबिया गुज़रे उनके बारे में बात की है। इसमें इस सूरत में हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत और मदियन वाले, आद, समूद, कारून, फ़िरौन, हामून, इन सब के मुख्तसर जिस तरह से इन्होंने बिहेव किया और जिस तरह इन्होंने तौहीद का इनकार किया और जिस तरह से वाक़यात इनकी निगेशन के हैं, उनमें से बयान करके बताया कि 3 बातें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह होके इन कौमों की वाक़यात से सामने आई। एक तो ये कि अगर इंतहाई मुश्किल हालात भी हों तो आपने हक़ पे कायम रहना है, और जब आप हक़ पे कायम रहते हैं तो आखिरी फ़तह आपकी होती है। दूसरा इसमें ये था कि आप राह हक़ में आपको आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्लाह की सुन्नत है और इस सुन्नत के मुताबिक फिर आपका फ़ैसला होगा। और इसके हवाले से ये भी गाइडलाइन दी गई कि अगर वालिदैन आपको यानी वालिदैन का रुतबा बहुत बुलंद बताया और कुछ मुशरिकीन मक्का ने इसको एक बात बना ली कि अल्लाह ताला का ये जो मज़हब पेश किया जा रहा है इसमें
آپس میں لڑوایا جا رہا ہے، والدین کو اولاد کے ساتھ، اولاد کو والدین کے ساتھ. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت دی کہ والدین بھی اگر آپ کو اللہ کی اطاعت کے حوالے سے یا شرک کے لیے کہتے ہیں تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، ورنہ آپ ان کو ہر لحاظ سے ان سے محبت اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھیں گے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی اس میں بتایا کہ جو لوگ اللہ کے بندوں کو تنگ کرتے ہیں، جو ان کو فتنوں میں ڈالتے ہیں، ان کا انجام بہت خطرناک ہوگا. تو ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی مختلف جو قومیں تھیں ان کے حوالے سے دی. تو اس میں اس کے علاوہ مختلف جو اہل کتاب کے اعتراضات تھے ان کو بھی اس میں کیٹر کیا، ان کو بھی جواب دیا، اور جو لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے تھے ان کے ساتھ بھی اس میں کچھ بات چیت کی. اور اس میں جو ایک اہم بات اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا بلکہ باقاعدہ ہدایت کر دی کہ اگر آپ کو ایمان کے راستے میں ہجرت کے لیے بھی کھڑے ہونا پڑتا ہے، یعنی ہجرت کرنی پڑتی ہے، تو ایمان نہیں چھوڑنا، گھر بار چھوڑ دینا ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنمائی کی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بتانے کے بعد آخر میں نبی پاک کو تسلی دی، ان کے جو فالوورز ہیں ان کو تسلی دی، اور کہا کہ آخری فتح تمہاری ہی ہونے والی ہے. یہ جو کچھ بھی ان کو دیا جا رہا ہے، یعنی قرآن کی صورت میں، رسول کو درمیان میں مبعوث کرنے کی صورت میں، اور یہ اس کے ساتھ ناشکری کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں، شکر گزاری نہیں کر رہے، تو ان قریب یہ بہت ہی برے انجام سے دوچار ہوں گے. یہ ساری باتیں ہیں جو اس صورت کے اندر ہمارے لیے پیغام ہیں کہ ہم نے اللہ کے یعنی رسول پاک کی زندگی کے سرگزشت میں جو یہ مقام ہے، اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اللہ کے راستے پہ کھڑے ہونے میں اس کی سنت کے مطابق بہت سی آزمائشیں ہمیں پیش آتی ہیں. ان آزمائشوں کو ڈیل کرنا اس طریقے سے، استقامت سے، صبر سے اور اللہ کی اطاعت سے، تو پھر آخری فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. ہم نے اس میں جو آپ کے لیے آیات سلیکٹ کی ہیں وہ دو جگہوں سے لی ہیں. ایک آیت ابتدائی آیات ہیں 1 سے 7 تک کی، اور دوسری 1 سے 43 تک کی آیات ہیں. اور دونوں میں ہمارے لیے ایک میں سنت الہی کا بیان ہے اور ہمارے لیے بہت سے پیغام ہیں، اور دوسرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقل کے استعمال کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ الف لام میم ہے. کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے گزر گئے تھے. یہ اصل میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو منکرین مکہ تھے، یعنی مشرکین تھے. وہ بہت ستا رہے تھے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو وہ یہ سوچ رہے تھے، وہ شبہات میں مبتلا ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہے کہ ہم جس رستے کو اڈاپٹ کیے ہیں یہ خدا کا رستہ ہے اور ہمیں اتنی مشکلات آ رہی ہیں. یہ خدا کے رسول کی دعوت کو ہم ایکسیپٹ کر کے مشکل میں پڑ گئے ہیں. تو یہ اتنی رکاوٹیں کیوں ہیں ہمارے راستے میں؟ اس طرح کی باتیں تھیں جس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے گزرے. سو اللہ ان لوگوں کو ضرور جانے گا جو سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی جان کے رہے گا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ آزماتا ہے. ہم اس دنیا میں آزمائش کے لیے آئے ہیں نا، تو یہ اس کی سنت کا بیان ہے. اور کیا جو ان کے ساتھ برائیاں کر رہے ہیں، یعنی کمزور مسلمانوں کو ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں نا، انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے قانون ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے. یعنی یہی بات ہے تو بہت ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. یعنی کیسے برا فیصلہ ہے کہ وہ خدا کو کمزور سمجھ رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ وہ جس ہستی سے معاملہ کر رہے ہیں وہ بہت کمزور کوئی ہستی ہے.
اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت ہجوم مصائب ہے، لیکن جو خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے مطمئن رہنا چاہیے، اس لیے کہ جزا اور سزا کے لیے خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور خدا سمیع علیم ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے محنت اٹھاتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان پہ قائم رہتے ہیں، وہ اپنے ہی بھلے کے لیے محنت اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو دنیا والوں سے بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، وہ تو دنیا سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں یقین رکھنا ہے کہ ان کی برائیاں ہم ضرور ان سے دور کریں گے اور ان کے عمل کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی ایمان لانے سے پہلے اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے۔ یہ اس میں ہمارے لیے بھی یہ راہ ہے کہ ہم سے بھی جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہو گئی اور اب ہم نے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں کر دیں گے۔ ایک تو یہ آیات ہیں جن کو میں چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں غور کریں، اور دوسرا جن آیات میں مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے میں ان کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے سوا جن لوگوں نے دوسرے کارساز بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا، اور کوئی شبہ نہیں کہ سب گھروں سے بودا گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اے کاش یہ لوگ جانتے، اللہ کے سوا جن چیزوں کو یہ پکارتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے، یعنی جن کو یہ بلاتے ہیں ان کی مثال بالکل اتنے کمزور تعمیر کی طرح ہے جس طرح کہ مکڑی کا جالا، اور وہ زبردست ہے۔ یعنی اس کے ساتھ ہی بتا دیا کہ دوسری طرف خدا کیا ہے، وہ زبردست ہے۔ زبردست کون ہوتا ہے؟ جس کو کوئی دبا نہیں سکتا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور یہ دوسری خوبی اس کی بتائی کہ وہ عدل، قانون جو اس نے بنایا ہے وہ بہترین بنایا ہوا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر انہیں وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یعنی بتایا کہ اصلی عالم جو اللہ کے ہاں سمجھنے والے جو عالم ہیں وہ ہیں جو اندر اور باہر کی نشانیوں سے سمجھ جاتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر اور باہر کی نشانیوں کو سمجھ سکتے ہیں تو اصل میں آپ علم رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ حقیقت علم رکھنے والے کے اوپر کھلتی ہے۔ اور اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ صرف علم ڈگریوں میں موجود ہے، یا جس کو ہم اس وقت علم سمجھ رہے ہیں وہ علم ہے۔ یہ وہ علم ہے جو آپ کو اس دنیا سے اگلی دنیا کے ساتھ ملانے والا علم ہے۔ یہ ہماری سورت عنکبوت سے سلیکشن تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری سورت ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ سورت روم ہے۔ یعنی یہ بھی وہی سورت ہے جو اس کا جوڑا ہے، یعنی اس میں بھی وہی موضوعات ہیں۔ رسالت پہ جو تنقید ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اس میں بشارت ہے۔ اس میں بشارت ہے باوجود نامساعد حالات، بہت سارے مسائل، اور سب سے بڑھ کے اس وقت جو صورتحال تھی، حق اور باطل کی جو کشمکش چل رہی تھی، اس میں 614 جو عیسوی تھی اس میں فلسطین اور شام کے علاقہ جس کو رومی سلطنت کہتے تھے، اس پہ ایرانیوں نے جو آگ پرست تھے، مجوسی تھے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ چونکہ مجوسی یا ایرانی یا آگ پرست جو ہیں وہ شرک کر رہے تھے تو ان کی ساری لائلٹیز ان کے ساتھ تھیں، جبکہ رومی جو تھے وہ اہل کتاب ہونے کے حوالے سے ان کے لیے مسلمانوں کے دل میں ایک سافٹ کارنر تھا۔ تو جب وہ جیتے، یعنی ان کو فتح ہوئی مجوسیوں کو، تو یہ ایک ایسی بات تھی جس پہ مشرکین مکہ نے بہت خوشی منائی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جو قرآن میں کہا جا رہا ہے عذاب کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں، اور کہ آخری فتح جو ہے وہ حق کی ہوگی اور وہ حق وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو قرآن کچھ بھی نہیں، یہ تو ہم جیت گئے ہیں اور قرآن غلط ثابت ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ نہیں،
یہ جو دنیا میں معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ ایک خاص طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. اس میں اس یہ دنیا کے معاملات کو مثال بنا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے بس وہی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، اس میں جو ظاہر نظر آتا ہے اور جو اس کے پیچھے ہوتا ہے، اس کے درمیان کہیں ہارمنی ہونے کے بعد بہت فرق ہوتا ہے. تو یہ باوجود اس کے کہ رومی اس میں شکست کھا گئے، اللہ نے یہاں بشارت دی کہ نہیں، جیتنے والے تم ہی ہو. تو اس صورت میں باوجود حالات کچھ نظر آ رہے تھے تو کہا یہ گیا کہ آخری فتح تمہاری ہوگی. تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو دنیا کی حقیقت اور اس کے نظام کو اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو وہ بڑی اچھے طریقے سے اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. یہ یقیناً اپنے اندر کوئی انجام رکھتی ہے، اور اس کی گواہی قوموں کی تاریخ بھی دیتی ہے. اس کی گواہی ہمارے اندر موجود جو ہماری انٹرنل سیلف ہے اس سے مل جاتی ہے، اور اس دنیا میں پوری طرف جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ان سے بھی اس کی ہمیں مثال مل جاتی ہے. تو بتایا کہ یہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اصل میں، اس سے پہلے اس مثال کے ساتھ کہ دنیا کی حقیقت پہ جو غور کرے گا وہ ضرور اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ یہ ایسے ہی کارخانہ قدرت ایسا ہی نہیں ہے. تو اس میں ساتھ ہی کہا کہ جو اس کا انجام ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو ابھی سے سیکھ لینا ہے کہ ہم نے حق پہ کھڑے ہونا ہے، ہم نے عبادت اور اطاعت کس کی کرنی ہے؟ خدا کی کرنی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی بتایا کہ کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، تو پھر تم کیوں نہیں کرتے؟ تم بھی خدا کی تسبیح کرو. اور پھر اس میں انہوں نے قیامت اور آخرت کے حوالے سے مثالیں بھی دیں، اور اینڈ پہ اس میں نبی پاک اور صحابہ کو دین فطرت پہ قائم رہنے کے لیے کہا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے نا، وہ ایک خاص اس کا ایک سانچہ ہے. کہا کہ اس سانچے کے اندر رہو، جو اس سانچے کے مطابق دین کو ایڈاپٹ کرتا ہے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ سوچنے اور سمجھنے والوں کو، جو غور کرتے ہیں نا، ان کو اس میں سے ہدایت ملتی ہے. جو لوگ اس پہ بغیر سوچے سمجھے گزرتے جاتے ہیں، اپنی انا، اپنی بڑائی کے زوم میں مبتلا رہتے ہیں، ان لوگوں کو شاید اس میں سے، قرآن میں سے کچھ بھی نہ ملے اور آخرت میں بھی ان کا حصہ نہ ہو. اصل میں یہ لوگ ضدی ہٹ دھرم ہوتے ہیں، یا عام طور پر اگر معجزوں کا مطالبہ بھی کرتے ہیں تو انہوں نے معجزوں کے ذریعے بھی اسلام نہیں لے کے آنا ہوتا، اس کے ذریعے بھی ایمان نہیں لے کے آنا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی آپ انتظار کریں، آپ صبر کریں. اور ان کے فالوورز کو بھی کہا، یعنی صحابہ کو بھی کہا کہ انتظار کریں، آخری فتح آپ کی ہونے والی ہے. اور یہ بات جان لیں کہ سب نے لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. اس کے حوالے سے ہم نے جو آیات سلیکٹ کی ہیں وہ 30 سے 39 کی تک کی ہیں، اور بہت ہی غور و فکر کرنے والی آیات ہیں. اس کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کو مخاطب کر کے تمام مسلمانوں کو اس میں مخاطب کیا ہے. فرمایا یہ حقائق واضح ہو گئے ہیں، سو ایک خدا کے ہو کے تم اپنے باپ ابراہیم کی طرح اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رہو. تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو اے پیغمبر، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس کی پیروی کرو، تم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور اس سے ڈرتے رہو. اللہ نے جس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا ہے وہ فطرت بالکل اس پوری کائنات کو جس طریقے سے اس نے ترتیب دیا ہے اس کے ساتھ میچ کرتی ہے. جب اس فطرت کو کوئی ڈسٹرب کرتا ہے تو
وہ خود ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یعنی ہم یہ فطرت ایک نہج پہ سب کچھ چلا رہی ہے. اس فطرت کو ڈسٹرب کرنا اس کائنات کو ڈسٹرب کرنے کے برابر ہے، اور جب آپ کائنات کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو کائنات نہیں، آپ خود ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یعنی اس میں چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے تو آپ مرد بننے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. سب معاملہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اسی طرح جو ہم یہ کرتے ہیں کہ جی بیٹوں کی خواہش میں بیٹیوں کو مارنا شروع کر دیں تو یہ بھی ہم بیلنس کو ڈسٹرب کر دیں گے. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو ہم فطرت کو جب مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فطرت ہمیں مسخ کر دیتی ہے. تو کہا کہ ایسا نہیں کرنا، اور کہا ڈرتے رہو اور نماز کا اہتمام رکھو اور مشرکین میں نہ ہو جاؤ، ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے. ہر گروہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اسی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں. پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت کی لذت چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ یکا یک اپنے پروردگار کی شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس کی ناشکری کریں. اچھا تو چند روز حز اٹھا لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ان سے پوچھو انہوں نے یوں ہی خدا کے شریک ٹھہرا لیے یا ہم نے اس کی کوئی دلیل ان پر اتاری ہے؟ جو یہ خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس کی شہادت دے رہے ہیں. یہی نہیں، ہم جب لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو شکر گزاری کی بجائے وہ اس پر اترانے لگتے ہیں. یہ انسان کی بڑی ٹریجڈی ہے کہ وہ رحمت پا کے شوخہ ہو جاتا ہے اور مشکل میں آ کے وہ کمپلیننگ ہو جاتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کی دونوں حالتوں میں ناشکری کرنا لگتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے. تو کہا کہ ہم جب لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو شکر گزاری کی بجائے وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں اگر کوئی تکلیف انہیں پہنچ جائے تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یعنی یہ بھی وہ کرتا ہے اپنے ایک اصول کے مطابق، لیکن وہ کرتا ہے. اور اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. سو رزق میں کشادگی ہو تو قرابت مند اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. یہ ان کے لیے بہتر ہے جو خدا کی رضا چاہتے ہیں اور وہی آخرت میں فلاح پانے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر جگہ پہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اگر آخرت میں فلاح پانی ہے تو جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے ہم نے آگے دینا ہے. یہ سودی قرض جو تم اس لیے دیتے ہو کہ دوسروں کے مال میں شامل ہو کر بڑھے تو اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو صدقہ تم دیتے ہو اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اسی کے دینے والے ہیں جو اللہ کے ہاں اپنا مال بڑھا رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کل ہم اپنی اگلی 3 صورتوں کے ساتھ جو چوتھے چیپٹر کی آخری صورتیں ہیں ان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے مان.